खुदा यसु के ज़िंदा अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा की खादमा एस्टर नदीम बरकत आज खुदा के बहुत ही ख़ास खुदावन के खादम के साथ पास्टर रेहान अब्दुल के साथ जो पास्टर नदीम बरकत के साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं और प्रोग्राम डेली सरमन को लेकर मैं आप सबके सामने खुदा की खिदमत के लिए हाजिर हुई हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ पास्टर रेहान अब्दुल के बारे में कि पास्टर रेहान अब्दुल जो है वो नैरोगेट मिनिस्ट्री में बहुत ही ख़ास खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं और बहुत खूबसूरती के साथ कर रहे हैं। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ उनके लिए कि खुदावंद ने हमें एक बहुत ही अच्छे और ख़ास अपने खादम जो है मुहैया किए हैं जो खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। सो आज हम जो है खुदावंद अपनी आवाज़ को इनके थ्रू हम सब तक पहुँचाने को हैं। मेरे ख्याल में जो है खुदा के कलाम के बगैर तो हम सब जानते हैं कि हम सब कुछ नहीं है, क्योंकि खुदावन जो है जब अपने कलाम को नाजिल करता है तो अजीबो गरीब तौर पर अपने लोगों की जिंदगियों में जो है काम करता है। और यर्मिया से खुदा कहता है कि मैं यर्मिया तेरे मुंह में अपने कलाम को आग बना दूंगा, इन लोगों को लकड़ियां बना दूंगा और जब तू बोलेगा तो ये जल कर भस्म हो जाएंगे। और यकीनन आज खुदावंद अपने बंदा के थ्रू सेम यही काम करने को है और खुदावंद आज कसरत के साथ अपने कलाम को नाजिल करेगा और जितने भी लोग देख रहे हैं खुदावंद उनको बरकत देगा। सो आए हम सब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, अपने सरों को झुका लेंगे और अपने खुदावंद की हुजूरी को महसूस करेंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद हुदाए कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा जो हम सबसे प्यार करता है, जिसका प्यार अजीब है और सबसे अलग प्यार वो हमसे करता है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। प्रासिंदरा जोर इन धरा बारा बारा जेर हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस हालेलुया कि तू हमें प्यार करता है, इसलिए तू अपनी आवाज़ को हम तक पहुंचाता है ताकि हम सुनकर अंदर तक हील किए जाए। प्रासेर हालेलुया, तू प्रासफर करता है अपने लोगों को। खुदावंद पाक खुदा तेरा शुक्र हो। कदूस कदूस रब अल्फाज का आदम ते अब्दी बाप तेरे वापस पानी में तेरे नाम की तारीफ तेरी हम तेरी सिताइश करती, तेरी शुक्रगुजारी करती तेरे बेटे पास्टर रेहान अब्दुल के लिए खुदा पाक खुदा कि जिनको तू आज लेकर आया कि ये तेरे कलाम को लोगों तक पहुंचाएं खुदा पाक खुदा। तो आज खुदा पाक खुदा कसरत के साथ खुदा पाक खुदा अपने रूहुल कदुस के मसा से भरकर खुदा पाक खुदा अपने अनॉइंटिंग के साथ भरकर खुदा अपने मुकाशिफात से भरकर खुदा पाक खुदा तू अपने बंदा को इस्तेमाल करना खुदा पाक खुदा। और खुदा देखा जितने भी लोग सुने खुदा आजाद किए जाएं खुदा पाक खुदा, क्योंकि यकीनन हम सब तेरे बगैर और तेरी हजूरी और तेरे मस्सा के बगैर और तेरे होल्डर कंट्रोल के बगैर और तेरे कलाम के बगैर कुछ नहीं है खुदा पाक खुदा। और तू ही जोरावर खुदा है, तू जोरावरों की कमानों को अपने कलाम के थ्रू तोड़ देता है खुदा। तू बंधनों को जुओं को खुदा पाक खुदा तोड़ देता है खुदा पाक खुदा और अपने लोगों को आजाद करता है खुदा पाक खुदा। चाहे वो जितनी मर्जी देर के बंधन लगे हो खुदा पाक खुदा, लेकिन तो सब के सब जुए और बंधन तोड़ने में खुदा पाक खुदा अपने लोगों की खुदा पाक खुदा मदद करता है। अपने कलाम को नाजिल करके अपने लोगों को बरकत देता है। और यकीनन इंसान सिर्फ रोटी से जितना ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदावन तेरे मुंह से निकलती है हम जिंदगी पाते हैं। खुदावंद तू आ और जिंदगी की बातें अपने लोगों तक पहुंचा। मांग लेती पर यीशु मसीह के वसीला से आमीन। सो हम खुदा के कलाम को और खुदा के खादम को वेलकम कहेंगे। प्रेज हालेलुया। मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और इससे पहले कि मैं खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम आपके सामने पेश करूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ सिस्टर एस्टर आपका और पास्टर नदीम साहब का कि जिन्होंने आज ये मौका दिया कि मैं नैरोगेट मिनिस्ट्री के इस चैनल के ऊपर जो है वो खुदावंद की खिदमत को अंजाम दे सकूं। तो और मेरी दिली दुआ है कि खुदावंद खुदा इस चैनल को और खुदावंद अपने बंदा को अपनी बंदी को कसरत से बरकत दे, बढ़ाए और इसी तरह ये मिनिस्ट्री रोज़ बरोज़ खुदावंद में के जलाल के लिए बढ़ती चली जाए। आए मेरे अज़ीज़ो, आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं अमाल की किताब में से अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 5-6 आयत हम पढ़ेंगे। रूल कुदस के ताल्लुक से, जैसा कि ये मंथ जो है वो हॉली स्पिरिट के ईद पेंटिकॉस्ट को मनाने के लिए हम सब तैयार हैं। तो और इसकी जो अहमियत है इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो बाइबल मुक़द्दस बयान करती है वो बहुत ज़रूरी है कि हर एक शख्स जो ईमानदार को
خدا کے پاک روح سے معمور ہونا چاہیے ہے۔ سو میرے عزیزو، اعمال دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ میرے عزیزو، یہ کلام یہ جو بیان ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، عید پینتیکوست کا دن جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عید پینتیکوست کا دن جس دن وہ جمع ہوئے تھے، یہ جماعت، یہ رسول جو ہیں وہ یروشلم میں جمع ہوئے خداوند یسوع مسیح کے حکم کے مطابق، بلکہ یہ پرانے عہد نامہ کے میں بھی اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ جب ہم اخبار کی کتاب اس کی 23ویں باب اور اس کی 15ویں آیت کے اوپر غور کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ضرور اس آیت کو پڑھنا چاہوں گا تاکہ ہم بہتر طور پر اس میسیج کو جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ جب ہم اخبار اس کا 23واں باب اور اس کی 15ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا، تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا، جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزرانا۔ تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2/2 حصہ کے وزن کے میدا کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا، وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہرے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر بھی ہمیں اس بات سے کا پتہ چلتا ہے کہ یہودی جو لوگ ہیں وہ بھی اس دن کو جو ہے وہ مناتے تھے، اس عید کو وہ مناتے تھے۔ اور عید کے تعلق سے جب ہم غور کرتے ہیں تو عید کا مطلب ہے کہ گواہی، عید کا مطلب خوشی بھی ہے اور عید کا مطلب گواہی بھی ہے۔ تو یہاں پر رسول جب یروشلم کے اندر جو ہے وہ جمع ہے، وہ اس انتظار میں ہے، جیسا مسیح نے ان کو کہا کہ جب تک کہ تمہیں قوت کا لباس ملنے نہیں جاتا تم یہاں پر یروشلم کے اندر ٹھہرے رہنا۔ تو میرے عزیزو، رسولوں نے جو اس وقت یہاں پر یہ جمع ہے اس بات کے لیے کہ جیسا مسیح نے کہا کہ وہ روح القدس پائے۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیان ابھی ہم نے دوسرے باب کے اندر اعمال کی کتاب کے اندر پڑھا، یہاں پر لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا، جب وہ اس عید کو دوبارہ منانے کے لیے اس جگہ پر یروشلم کے اندر جمع ہوئے تو وہاں یہاں پر ابھی ہم نے پڑھا وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک، جب وہ دعا میں مشغول تھے، رسول دعا کر رہے تھے تاکہ آسمان سے ان کو روح القدس جو ہے وہ ملے، تو وہ جب دعا کر رہے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ یکایک آسمان سے آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ میرے عزیزو، جب روح القدس نازل ہوتا ہے اسی وقت جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ لوگ جو ارد گرد کے سننے والے انسان بے اختیار اس کا اپنی باڈی کے اوپر، اپنی سمجھ کے اوپر، اپنی سوچ، اس کی حکمت کے اوپر اس کا اپنا پھر اختیار نہیں رہتا۔ جب روح القدس آتا ہے تو روح القدس زندگیوں کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ جیسا یہاں پر جب رسول جمع ہے تو انہوں نے بھی یکایک ایک بڑی آواز کو جو ہے وہ یہاں پر سنا ہے، جیسے وہ یہ ایسی آواز ہے جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہے، اور اس سے سارے گھر جہاں وہ بیٹھے تھے وہ گونج گیا ہے۔ ایسا جب پاک روح آتا ہے تو میرے عزیزو وہ بڑے کام کرتا ہے، وہ بڑی قدرت والا، وہ بڑی پاورفل جو ہے وہ خدا کا روح ہے۔ جب وہ آ جاتا ہے تو میرے عزیزو یہ نیو کو ہلا دیتا ہے، یہ بلڈنگوں کو ہلا دیتا ہے، یہ پہاڑ جو ہے یہ اس کے سامنے سرک جاتے ہیں، اور انسان جو ہے جب خدا کے پاک روح سے معمور ہوتا ہے تو وہ جو آسمانی زبانیں ہیں وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ آسمانی زبان
کی تابعداری کے اندر آ جاتا ہے. جیسے یہاں پر رسول آئے اور لکھا ہے کہ اور تیسری آیت کے اندر اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی. آگ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں انہیں دکھائی دی ہیں جو ان کے اوپر آ کر ٹھہر گئی ہیں. میرے عزیزو یہ وہ آگ ہے جو ہمارے دشمنوں کو جلا کر بھسم کر سکتی ہے. ان کوفتوں کو ابلیس کی کوفتوں کو یہ جلا کر بھسم کر سکتی ہے جو آسمان سے وہ آگ آتی ہے. جب آسمان سے وہ روح آتا ہے تو میرے عزیزو یہ ایسا روح ہے پاک روح جس کے آگے کوئی بھی ابلیس کی قوت جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی ہے. یہ پاورفل ہے, یہ ہمیں قوت دیتا ہے. اس قوت میں ہم جو ہے ابلیس پر غالب آ جاتے ہیں. تو میرے عزیزو یہ دن جو ہم مناتے ہیں اس کا جو سب سے اہم جو نقطہ ہے کہ آج ہر ایک کو اس کی تلاش کرنا, ہر ایک کو اس سے خداوند سے مانگنا ہے. جب ہم خداوند سے مانگیں گے تو وہ ہمیں دے گا. جب ہم اس کے بھوک اور پیاس اپنے اندر رکھیں گے تو پھر یہ نازل ہوگا. اور جب یہ میرے عزیزو نازل ہوگا تو یہ آپ کا جو زندگی کا معیار ہے اس کو یہ تبدیل کر دے گا, آپ کی راہوں کو تبدیل کر دے گا, آپ کی سوچوں کو تبدیل کر دے گا, آپ کے خاندان کو یہ تبدیل کر دے گا, اور یہ آپ کو قوموں کے لیے جو ہے وہ پیشوا بنا دے گا, قوموں کے لیے یہ آپ کو رہبر بنا دے گا. اس کے اندر اتنی طاقت ہے. اس لیے یسوع مسیح نے یہ ایک بات کہی, اس نے کہا جب تک یہ تمہیں لباس نہ, یہ ہمارے اوپر ایک لباس ہے, اس سے ہم محفوظ رہتے ہیں, اس سے ہم محفوظ رہتے ہیں. کوئی بھی ابلیس کے ہمارے خلاف چلنے والا ہتھیار جو ہے جب ہم پاک روح سے معمور ہوں گے تو میرے عزیزو یہ ہمارے اوپر نہیں چل سکتا, کیونکہ وہ ہمارے اوپر یہ ایک لباس ہے. جب یہ لباس ہمیں محفوظ رکھتا ہے ہر ایک اس وبا سے جو ابلیس ہمارے لیے تیار کرتا ہے, ہر ایک اس تیر سے جو وہ ہمارے لیے ہمارے خلاف چلاتا ہے. تو میرے عزیزو اسی طرح جب رسول جو ہے قوت سے بھر کر جب یروشلم سے نکلے تو اعمال کی کتاب کے اندر ہی ہم پڑھتے ہیں کہ رسولوں کے ہاتھوں سے بڑے بڑے عجیب کام جو ہے وہ ہوئے. رسولوں نے بڑے بڑے عجیب کام کیے اور خداوند کی قدرت ان کے ساتھ تھی, خداوند کی پاور ان کے ساتھ تھی, اور انہوں نے مردوں کو زندہ کیا, انہوں نے لنگڑوں کو چلایا, انہوں نے بدرو گرفتوں کو جو ہے وہ رہائی دی. میرے عزیزو یہ ہم اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اس پاک روح کی قوت سے کر سکتے ہیں جو روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے. یہ ایک نعمت ہے, یہ ایک برکت ہے جب ہم خداوند سے مانگتے ہیں. اور میرے عزیزو جب ہم تیتس کی کتاب کے اندر ہم پڑھتے ہیں روح القدس کے تعلق سے تو گلتیوں کے خط کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں اس کے 5واں باب اور اس کی جب ہم 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر روح القدس کے پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے. جب روح القدس انسان کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے تو یہ پھل بھی اس کی زندگی کے اندر لگنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ نعمتیں بھی اس کے اندر آپریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس شخص کے اندر جو روح القدس سے معمور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں 22ویں آیت کو تو یہاں پر لکھا مگر روح کا پھل محبت ہے. اس کا پہلا جو پھل ہے وہ محبت ہے کہ وہ شخص جو ایک عجیب طبیعت کا حامل ہوتا ہے اس سے وہ اس کی زندگی جو ہے وہ بھری ہوئی ہوتی ہے, اس کی نیچر جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے کیونکہ مسیح کی نیچر جو ہے وہ محبت کرنے والا ہے, وہ پیار کرنے والا ہے. تو اسی نیچر پہ جو ہے وہ انسان بن جاتا ہے کہ وہ خدا کی مخلوق سے, خدا کے لوگوں سے وہ پیار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں پر لکھا مگر روح کا پھل جو ہے وہ محبت ہے, اور اس کے بعد جو دوسرا پھل ہے وہ ہے خوشی. کہ انسان جو پہلے بیزاری کی حالت کے اندر رہتا ہے, وہ اپنے مشکلات کے وسیلہ پریشانیوں کے اندر رہتا ہے, تو پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے روح القدس جب آئے گا تو اس کی زندگی کے اندر خوشی آنا شروع ہو جائے گی. اور پھر جب تیسری بات ہم دیکھتے ہیں, تیسرے پھل کا ہم ذکر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہے کہ یہ اطمینان اس شخص کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے. جس شخص کے زندگی کے اندر روح القدس آتا ہے یہ تیسرا پھل اس کی زندگی میں آپریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اطمینان کی حالت کے اندر رہتا ہے. جیسے مسیح یسوع اس وقت جیسے کشتی کے اندر تھا تو وہ طوفان آیا ہے لیکن وہ آرام سے سو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کا اطمینان اس وقت اس کے ساتھ تھا. اور جب ہم چوتھی آیت اس کے بعد لکھا ہے چوتھا پھل تحمل, کہ انسان کے اندر سے جو ہے وہ تحمل جو ہے وہ ظاہر
ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں جو پھل ہے وہ ہے مہربانی، کائنڈنس۔ جب انسان روح القدس سے بھرتا ہے تو وہ دوسروں پر مہربانی کرتا ہے، دوسروں پر مہربان ہو، شفقت سے ان کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں تو آگے لکھا ہے کہ نیکی، انسان نیک ارادہ اس کے اندر جو ہے وہ پھل لگ جاتا ہے، وہ نیکی کا ارادہ اپنے اندر رکھنا شروع کر دیتا ہے، بھلائی کے منصوبے اس کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے خداوند کے اندر وہ ہمارے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے، اسی طرح انسان جو روح القدس سے معمور ہو جاتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ نیکی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے ایمانداری، انسان وہ اپنی تمام پرانی راہوں کو چھوڑ ترک کر دیتا ہے، ان تمام بے ایمانیوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان تمام جو ہے وہ جو طرح طرح کی اس کے اندر گناہ کی جو تاثیریں کام کرتی ہیں ان سے وہ نکل کر کیا کرتا ہے، وہ ایماندار کی جماعت کے اندر داخل ہوتا ہے، اور ایمانداری اس کے اندر آپریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ایمانداری کی زندگی دنیا میں رہ کر وہ بسر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے حلم، حلم، اس کے بعد حلیمی جو ہے وہ اس شخص کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے جس شخص کے اندر روح القدس آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ پرہیزگاری ہے، اور جب انسان روح القدس سے معمور ہوگا تو میرے عزیزو وہ پرہیزگاری کو جو ہے وہ مد نظر رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ روح پاک ہے۔ جب ہم پاکیزگی کی زندگی بسر کریں گے تو روح ہمارے اندر قائم رہے گا۔ جب ہم ناپاکی کو کسی بھی طرح کی ہو وہ ہمارے اگر اندر موجود ہوگی تو میرے عزیزو یہ روح القدس ہمارے اندر نہیں رہ سکتا۔ ہم روح القدس کو اپنی زندگی سے رنجیدہ کر سکتے ہیں، ہم اس کو اپنے سے الگ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو یہ بڑا زبردست بیان جو ہے وہ پولس رسول یہاں پر پھلوں کا ذکر کرتا ہے کہ جس شخص کے اندر روح القدس کی معموری آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ روح القدس جب اس کے اندر آ کر ٹھہر جاتا ہے تو یہ پھل جو ہے وہ اس کی زندگی کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر 24ویں 23ویں آیت کے اگلے حصہ کے اندر تو یہاں پر لکھا پرہیزگاری ہے، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ میرے عزیزو جب یہ پھل ہماری زندگی کے اندر ہوں گے تو کوئی بھی مخالفت ان چیزوں کی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ سب چیزیں جب وہ ہمارے اندر دیکھے گا تو دوسرا دیکھنے والا اس سے وہ خداوند خدا کی بڑائی کرے گا، وہ کہے گا کہ واقعی میں یہ خدا کا بیٹا ہے، واقعی میں یہ خدا کی بیٹی ہے، اور یہ خدا کا خالص بیٹا اور بیٹی ہے جس کے اندر یہ پھل جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ کیونکہ دنیا دار شخص کے اندر نہ تو اطمینان ہو سکتا ہے، نہ خوشی ہو سکتی ہے، اور نہ یہ روح کے پھل محبت ہو سکتی ہے جو بہت اہم ہے۔ محبت ہے پھل، محبت کا پھل، اور اس کے بعد خوشی، اطمینان، تحمل، وہ اس کے اندر سے پھر وہ جو چھل ہے، وہ جو افراتفری کی زندگی وہ بسر کرتا ہے اس سے وہ ہٹ کر اس کی زندگی کے اندر ایک ابدی اطمینان آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایسی باتوں کی کوئی بھی شریعت جو ہے وہ مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو جب ہمارے اندر یہ روح القدس آئے گا تو یہ پھل بھی ہمارے اندر اپریٹ ہوں گے، یہ نعمتیں بھی ہمارے اندر اپریٹ ہوں گی۔ تو میرے عزیزو اس وقت جب پرانے عہد نامہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو روح القدس آتا تھا، وہ نبیوں سے کام لیتا تھا اور اس کے بعد وہ واپس چلا جاتا تھا۔ لیکن آج جو میرے لیے اور آپ کے لیے خوشخبری مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اب جب روح القدس ہمیں ملتا ہے تو میرے عزیزو یہ ایسے واپس نہیں جاتا۔ یہ اس وقت جب یسوع ہمیں لینے آئے گا، کلیسیا کو آسمان پر اپنے ساتھ لے کر جانے والا ہوگا، اس وقت جب کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی، کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی، تو پھر روح القدس بھی جو ہے وہ مسیح کے ساتھ وہ جو ہے آسمان پر چلا جائے گا۔ میرے عزیزو یہ آج کے میسج کا جو میں سب سے جو کلیدی ہے میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس پہ جب میں نے سوچا تو میں نے اس سے بڑی برکت پائی کہ جب پرانے عہد نامہ کے اندر نبیوں کے اوپر بھی روح نازل ہوتا تھا لیکن وہ روح کام کرتا تھا اور پھر واپس چلا جاتا تھا، لیکن اب یسوع مسیح نے جب ہمیں روح القدس دیا ہے اس نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ وہ دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیج دوں، یہ تمہارے ساتھ رہے گا، یہ تمہارے اندر رہے گا۔ تو میرے عزیزو جب تک ہم اس دنیا میں، جب تک کلیسیا اس دنیا میں ہے، ایماندار اس دنیا میں ہے، یہ روح القدس اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ رہے گا۔ اور جب ایماندار زمین سے اٹھایا جائے گا، ہم جب
آسمان پر اٹھائے جائیں گے تو یہ روح القدس بھی ہمارے ساتھ آسمان پر چلا جائے گا. تو میرے عزیزو آج جو میں آپ کو پیغام جو ہے اس وقت میں دینا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو آپ اس کو مانگنا شروع کریں. آپ جتنے ویورز جو ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اس میسیج کو دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے خدا کا خادم ہوتا ہوا یہ بات کہوں گا کہ آپ روح القدس کو مانگنا شروع کریں. اس کی بہت اہمیت ہے ان ہماری زندگی کے اندر. جب ہماری زندگیاں روح القدس سے معمور ہوں گی تو میرے عزیزو ہم ایک فتح مند زندگیاں بسر کر سکتے ہیں. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے. آمین. بہت ہی خوبصورت جو ہے خدا کا کلام جو ہے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ خداوند نے اپنے بندہ کے تھرو ہم سب تک پہنچایا. اور میں اس بات کو مانتی ہوں کہ واقعی جب ہمارے اندر خدا کا روح القدس آ جاتا ہے تو واقعی ہمارے اندر یہ پاور آ جاتی ہے کہ ہم ہر اس بری چیز سے جو ہے اس بری چیز کو اپنے اندر نہیں آنے دیتے. جیسے پھل جو ہے جتنے بھی پھل ہیں ہمارے اندر وہ پھل جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. خداوند جو ہے ان کو جو ہے وہ اور زیادہ بڑھاتا ہے اور ہمیں برکت دیتا ہے اور ہمیں دوسروں کے لیے باعث برکت بناتا ہے. لیکن ایک بات بتانا چاہتی ہوں یہ بھی کہ جس طرح سمسون تھا تو اس کے ساتھ جو ہے خدا کا روح رنجیدہ ہو گیا. کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے خدا کے حکموں سے ہٹ کر کام کرنے شروع کر دیے. آج اب بہت سے لوگوں کو خداوند کا روح القدس ملتا ہے لیکن وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر روح رنجیدہ ہو کے پھر سائڈ پہ ہو جاتا ہے. پھر خداوند بھی جو ہے اس بندے کی رسیاں جو ہے ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ ابلیس جو ہے اس کو آپریٹ کرتا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب خدا کا روح ہے تو ہمارے اندر جو ہے وہ پاور ہے اور یہ پاور جو ہے ہمیں کبھی بھی جو ہے اپنے سے جدا نہیں ہونے دینا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ پاک مقاموں میں رہنا پسند کرتا ہے اور وہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے اور پاک خداوند جو ہے ہمیں پاک بناتا ہے. خدا کا روح ہمیں پاک بناتا ہے اور جو جسمانی ہے وہ کبھی بھی روح میں زندگی بسر نہیں کر سکتے. لیکن اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے کس طور پر اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. سب جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے, سب اپنے بارے میں سمجھتے ہیں ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تاکہ خدا کا روح القدس جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہمارے پاس آئے, تاکہ ہم ہمارے اندر آئے, تاکہ ہم اس میں بڑھتے چلے جائیں اور ترقی کریں. اور خدا کے میں ایک کلام میں سے ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گی. پس اے بھائیو ہم قرض دار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں, کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے, اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے. اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں, یعنی جو پاک ہیں. اور کلام میں ایک جگہ پر یہ بھی لکھا ہے متی کی انجیل میں کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. اور یقیناً آج ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنے بھی خدا کے روح کی تڑپ رکھتے ہیں, جن کے پاس نہیں ہے, جن کے پاس ہے وہ اس بات کی کیئر کریں, وہ خدا کے روح کو جو ہے وہ رنجیدہ نہ ہونے دے بلکہ خداوند میں بڑھتے چلے جائیں. اور جن کے پاس نہیں ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے روح القدس کے لیے تیار کریں تاکہ خداوند کا روح جو ہے ان کو ملے اور ان کے اندر پاور آئے, طاقت آئے, تاکہ وہ خدا کے کام کو جو ہے جلالی طور پر جو ہے سر انجام دے سکے. آج مجھے بہت زیادہ خدا کے خادم کے تھرو, خدا کے کلام کے تھرو جو ہے بہت برکت ملی, اور میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی خدا نے آج کثرت کے ساتھ چھوا ہے اور برکت دی. اور میں خدا کے روح کی یہاں پر 19 کو یہاں پر مسا کو فیل کر رہی ہوں. آپ بھی اس مسا کو لے لیجئے تاکہ خداوند جو آپ کی زندگیوں میں کام کرے. آج میں پاسٹر ریحان عبدل آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ تمام لوگوں کے لیے جتنے بھی بیمار ہیں یا پریشان ہیں یا تکلیفوں میں ہیں یا روح القدس حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے کیونکہ اس کے لیے تڑپ رکھنا بہت ضروری ہے اور بہت سے لوگ جو ہے اس کے لیے تڑپتے ہیں. آپ ان کے لیے دعا کریں تاکہ خداوند جو ہے ان کو روح القدس کی قدرت سے بھرے تاکہ وہ لوگ جو ہے اور زیادہ خداوند میں بڑھتے چلے جائیں. ہم پاسٹر صاحب کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں. زندہ قدوس آسمانی باپ, تو جو رحمتوں کا باپ ہے اور ہر طرح کی تسلی کا خدا, اے باپ میں تیرے تمام آئے خداوند خدا بیٹے بیٹیوں کے لیے جو اس وقت آئے خداوند خدا اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اے باپ میں ان کے لیے تیرا خادم ہوتا ہوا تیری خادمہ کے ساتھ مل کر
اے باپ ہم تیری برکت چاہتے ہیں اور تیری منت کرتے ہیں خداوند خدا، جتنے تیرے روح القدس سے اے خداوند معمور ہیں اے خداوند وہ تجھ میں اور زیادہ معمور ہوتے چلے جائیں اے خداوند خدا، تجھ میں اور زیادہ پیوستہ ہوتے چلے جائیں اے خدا، اور زیادہ تجھ میں تعمیر ہوتے چلے جائیں اے خداوند خدا، اور زیادہ تیرے عرفان میں بڑھتے چلے جائیں اے خداوند کے خدا، اور تیرے قد کے اندازہ تک پہنچنے والے ہوں اے خداوند کے خدا، اپنی زندگیوں میں اے خداوند تیری مرضی کو پورے کرتے چلے جائیں اے خداوند خدا، تیرے پیچھے پیچھے چل کر ہم کامل ہوتے چلے جائیں اے خداوند کے خدا، تاکہ تیرے آنے پر ہم شرمندہ نہ ہوں اے خداوند کے خدا، بلکہ جب تو آئے تو اے خداوند خدا ہم بادلوں پر اے خداوند تیرا استقبال کرنے والے ہوں اے خداوند خدا، اور اسی طرح اس زندگی میں اے خداوند روح القدس سے معمور اور فتح مند زندگیاں بسر کرتے رہے اے خداوند کے خدا۔ اے باپ جتنے اے خداوند اس خداوند میسیج کو انہوں نے سنا ہے، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور جو اے خداوند تیرے روح القدس کے متلاشی ہیں خدا، اس کے بھوکے اور پیاسے ہیں خداوند خدا، آج ہم خادم مل کر اے خدا ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اے باپ تو نے خود کہا ہے کہ مانگو تو میں تمہیں دوں گا، اے باپ تو اے خداوند ان کو روح القدس سے معمور کرنا ہے خداوند کے خدا، کیونکہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم نامکمل ہیں خداوند خدا، ہماری شخصیت اے خداوند انکمپلیٹ ہے خداوند خدا، جب تک کہ وہ روح وہ ہدایت کرنے والا ہمارے اندر نہیں آتا، جب تک کہ وہ ہمیں چھڑانے والا ہمارے پاس نہیں ہے، جب تک کہ وہ ہمیں قوت دینے والا ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اے خداوند خدا آج جتنے اے خداوند اس کلام کو سن کر جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے لیے تیار کیا ہے، تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، اپنی زندگی تجھے دیتے ہیں خداوند کے خدا، اے باپ تو روح القدس ان کو گفٹ میں عنایت کر دے خداوند کے خدا، کیونکہ تو اپنے مانگنے والوں کو ضرور دیتا ہے خداوند کے خدا۔ اے باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا آسمانی باپ ہے خداوند خدا، جو صرف ہماری جسمانی ضرورتوں کو نہیں بلکہ روحانی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، اور روح القدس ہماری اولین ضرورت ہے خداوند خدا۔ اس وقت میں اے خدا جبکہ ابلیس دندناتا پھرتا ہے کہ وہ کس کو پھاڑ کھائے اور اے خداوند کس کو مار گرائے، لیکن جب روح ہے تو اے خداوند وہ ابلیس کے کاموں کو مٹا دیتا ہے خداوند خدا، گناہ کی زندگی کو مٹا دیتا ہے خداوند خدا۔ اے باپ تو ہم سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ اے باپ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا۔ اے میرے زندہ آسمانی باپ، اور آسمان پر جانے سے پہلے یہ دوسرا مددگار کا وعدہ تو نے ہمارے ساتھ کیا۔ اے باپ یہ جتنوں نے آج اپنے آپ کو تیار کیا ہے، یہ دوسرا مددگار ان کو حاصل ہوا ہے خداوند خدا، جن کی رہنمائی کرتا چلا جائے، جو ان کے اے خداوند خدا روحانی ترقی میں اے خداوند ان کا مددگار ہو اے خداوند خدا، جو ان کی مشورت دینے والا ہو، ان کو اے خداوند سمت بتانے والا ہو اے خداوند اے خدا، تاکہ ہم تیرے کلام سے نہ دائیں مڑے اور نہ تیرے کلام سے بائیں اے خدا، تیری فرما برداری میں اپنی زندگی کو بسر کریں، ہماری مرضی اے خداوند کم ہوتی چلی جائے، ہم گھٹیں تو بڑھے اے خداوند خدا، تو ہم میں دکھائی دے اے خداوند کے خدا، تاکہ ہماری زندگیوں سے تیرا نام جلال پاتا رہے اے خداوند خدا۔ آج ایک ایک کو چھونا اور کثرت سے برکت دینا اے خداوند خدا۔ میں ایک مرتبہ پھر اے خداوند تیری خادمہ سسٹر ایسٹر کے لیے اور تیرے خادم اے خداوند نیرو گیٹ منسٹری کے چیئرمین اینڈ فاؤنڈر پاسٹر ندیم برکت صاحب کے لیے اے خداوند میں تیری دل کی گہرائیوں سے تیری برکت کی دعا کرتا ہوں اے خدا، ان کے خاندان کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں اے خداوند خدا، تو اس منسٹری کو، اس کے خادمین کو، اپنے بندہ کو، اپنی بندی کو اے خداوند کے خدا تو دن دگنی اور رات چگنی برکت دینا اے خداوند خدا، اور یہ منسٹری اے خداوند خدا، یہ خدمت کا کام اے خداوند خدا، یہ روحوں کو بچانے کا کام اے خداوند کے خدا، اس بادشاہ اس کنگڈم کے اے خداوند کام کرنے کا جو اے خداوند خدا تو نے ذمہ داری اپنے بندہ کو دے رکھی ہے اے خداوند خدا، یہ ملکوں میں اے خداوند خدا لے کر تیرے کلام کی خوشخبری کو لے کر جانے والے ہوں، اور اے خداوند بہت سی روحوں کو اس بادشاہت کے لیے، اس میراث کے لیے اے خداوند اس میں داخل کرنے کے لیے تیار کرنے والے ہوں اے خداوند خدا، تاکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، ہر ایک تک تیرا کلام پہنچے اے خداوند کے خدا، اور اپنی زندگی تجھے دے اے خداوند خدا، تاکہ اے خدا ہمیشہ کی زندگی پائیں اور کثرت سے پانے والے ہوں اے خدا، ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دینا اے خداوند خدا۔ آج کی شام کا سارا عزت، سارا جلال اے باپ ہم تجھے دیتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ تھینک یو جیسس۔